क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी, ख्यालात या जज्बात को कोई दूसरा शख्स कंट्रोल कर रहा है? क्या आप बार बार अपने फैसलों पर शक करते हैं या दूसरों के जज्बाती दबाव में आकर खुद को कसूरवार महसूस करते हैं? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये डार्क साइकोलॉजी का असर हो सकता है। डार्क साइकोलॉजी ऐसे नफ्सियाती हरबों का मजमुआ है जो कुछ लोग दूसरों को कंट्रोल करने और अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी 15 निशानियों के बारे में बताएंगे जो जाहिर करती हैं कि शायद आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार हैं। अगर आप इन निशानियों को पहचानने में कामयाब हो जाएं, तो आप अपनी जिंदगी को दोबारा कंट्रोल में ला सकते हैं और ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों से महफूज रह सकते हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। तो आइए जानते हैं कि आपकी जिंदगी में ये निशानियां कहां और कैसे मौजूद हो सकती हैं। नंबर 1, आपको अक्सर अपने ख्यालात और याददाश्त पर शक होता है। अगर आपको बार बार अपने ख्यालात और याददाश्त पर शक होने लगे तो ये गैस लाइटिंग की अलामत हो सकती है। गैस लाइटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें मैनिपुलेटिव अफराद किसी को अपने ख्यालात, याददाश्त और हकीकत पर शक में मुब्तला कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको कोई वाकया याद हो और कोई दूसरा शख्स बार बार कहे कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं या तुम गलत याद कर रहे हो, तो ये आपको अपनी याददाश्त पर शक करने पर मजबूर कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता आपको ये महसूस होने लगता है कि शायद आप वाकई गलत हैं और आपकी याददाश्त काबिले इतबार नहीं। इससे आपकी खुद इत्मीदी कमजोर होती है और आप दूसरों पर ज्यादा इन्हिसार करने लगते हैं। इस तरह मैनिपुलेटिव शख्स आपको ज़हनी और जज्बाती तौर पर काबू में रखता है। गैस लाइटिंग का शिकार अफराद को अपनी याददाश्त और ख्यालात पर दोबारा इत्मीद बहाल करने के लिए अपने तजुर्बात को लिखना और काबिल इत्मीद लोगों से बात करना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 2, आप अपने फैसलों पर इत्मीद नहीं कर पाते। अगर आपको बार बार अपने फैसलों पर शक होने लगे और हर फैसला करते वक्त ये महसूस हो कि शायद आप गलती कर रहे हैं, तो ये सेल्फ डाउट इंडक्शन या डिसीजन मैनिपुलेशन की अलामत हो सकती है। मैनिपुलेटिव लोग आपके फैसलों को गलत साबित करने या बार बार तनकीद के जरिए आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप फैसले करने के काबिल नहीं हैं। मसलन, अगर आपने कोई चीज खरीदी और वो शख्स फौरन कहे कि तुम्हें ये नहीं खरीदनी चाहिए थी या ये बेहतर इंतखाब नहीं था, तो आपके अंदर खुद इत्मीदी कम होने लगती है। ये एहसास आपको हमेशा दूसरों की राय पर इन्हिसार करने की तरफ ले जाता है और आपके जाती फैसलों की अहमियत खत्म हो जाती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी पसंद और नापसंद को समझें, अपने फैसलों पर यकीन करें और दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा अहमियत ना दें। अपने फैसलों के मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो मरकूज रखें ताकि आपकी खुद इत्मीदी बहाल हो सके। नंबर 3, आपको लगता है कि आप हमेशा किसी के एहसान तले दबे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी के एहसानात का बोझ उठा रहे हैं और हर वक्त यही महसूस होता है कि आपको उनका बदला चुकाना है, तो ये गिल्ट ट्रिपिंग का असर हो सकता है। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर एहसानात का जिक्र करके आपको गुनाह का एहसास दिलाते हैं ताकि आप उनके हक में काम करें। मसलन, अगर कोई बार बार कहे कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते, तो ये जुमले आपको जज्बाती तौर पर मजबूर कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप हर मामले में उनकी जरूरियात को अपनी जरूरियात पर तरजीह देने लगते हैं। इस तरह का जहनी दबाव आपकी खुद मुख्तारी को खत्म करता है
اور آپ خود کو مسلسل ان کے زیر اثر محسوس کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ آپ اپنی حدود کا تعین کریں اور اپنے ذہن کو صاف رکھیں کہ آپ کو ہر وقت کسی کا احسان نہیں اتارنا۔ نمبر 4، آپ کی خود اعتمادی کمزور ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خود اعتمادی مسلسل کم ہو رہی ہے اور آپ اپنے آپ پر یقین نہیں کر پا رہے، تو یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مینیپولیٹو لوگ تنقید، طنز اور ناکافی تعریف کے ذریعے آپ کی خود اعتمادی کو کم کرتے ہیں۔ وہ آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ میں کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص آپ کی ہر کامیابی کو معمولی سمجھتا ہے اور آپ کی ناکامیوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے تو آپ کا اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے۔ یہ حربہ لوگوں کو دوسروں پر انحصار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کامیابیوں کا اعتراف کریں، اپنے مثبت پہلوؤں کو پہچانیں اور ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کی خود اعتمادی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 5، آپ کو اکثر دوسروں کے لیے حد سے زیادہ ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ بار بار دوسروں کی کہانیوں پر زیادہ ہمدردی محسوس کرتے ہیں اور خود کو ان کی مدد کرنے پر مجبور پاتے ہیں تو یہ سمپتھی مینیپولیشن کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مینیپولیٹو لوگ اپنی مظلومیت یا مشکلات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی مدد کریں یا ان کی بات مانیں۔ مثلا اگر کوئی ہر وقت اپنی زندگی کی مشکلات کے بارے میں بات کرتا ہے اور آپ کو ان کے لیے کچھ کرنے پر مجبور محسوس کراتا ہے تو وہ آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے۔ اس طرح آپ خود کو ان کی مدد کرنے میں مگن رکھتے ہیں جبکہ وہ اپنے مفاد کے لیے آپ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمدردی کا اظہار ضرور کریں مگر اپنی حدود بھی واضح کریں اور ہر وقت دوسروں کی کہانیوں میں کھو جانے سے بچیں۔ نمبر 6، آپ خود کو دوسروں کے جذبات کا ذمہ دار محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات کے لیے ذمہ دار ہیں اور اگر وہ ناراض یا ناخوش ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، تو یہ ایموشنل بلیک میل کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ آپ کو گناہ کا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے تمہاری وجہ سے میں ہمیشہ اداس رہتا ہوں، یا اگر تم میرے لیے کچھ نہیں کرو گے تو میں بہت برا محسوس کروں گا۔ یہ باتیں آپ کو اس حد تک متاثر کرتی ہیں کہ آپ اپنی ضروریات کو پسے پشت ڈال کر ان کی خوشی کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ یہ رویہ آپ کو جذباتی طور پر دباؤ میں رکھتا ہے اور آپ کی خود مختاری کو ختم کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جذبات اور حدود کا احترام کریں اور دوسروں کے جذبات کے ذمہ دار بننے سے بچیں۔ نمبر 7، آپ کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو یہ بلیم شفٹنگ کی ایک مثال ہے۔ مینیپولیٹو لوگ اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں تاکہ خود کو بری الزامات ظاہر کر سکیں۔ یہ حربہ آپ کو گناہ اور شرمندگی میں مبتلا کر دیتا ہے اور آپ کو احساس دلاتا ہے کہ شاید واقعی آپ ہی قصوروار ہیں۔ اگر یہ مسلسل ہوتا رہے تو آپ کی خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے اور آپ خود پر شک کرنے لگتے ہیں۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ آپ اپنے فیصلوں اور رویے پر غور کریں اور سمجھیں کہ دوسروں کی ناکامیوں کے لیے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس سے آپ اپنے ذہنی سکون اور خود اعتمادی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، آپ اکثر خود کو کنفیوز محسوس کرتے ہیں اور اپنی بات بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بار بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کنفیوز ہیں اور اپنی بات بھول جاتے ہیں تو یہ کنفیوژن ٹیکنیکس یا گیس لائٹنگ کا اثر ہو سکتا ہے۔ مینیپولیٹو لوگ آپ کو مختلف قسم کے متضاد پیغامات دے کر آپ کی یادداشت اور خیالات کو غیر مستحکم کر دیتے ہیں
وہ آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ شاید آپ کی یادداشت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے آپ اپنی رائے اور یادداشت پر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنے خیالات میں الجھن محسوس ہوتی ہے۔ اس حالت میں اپنے ذہنی سکون کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے خیالات کو لکھنا، اپنے تجربات کو یاد کرنا اور کسی قابل اعتماد شخص سے مشورہ لینا مفید ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، آپ کسی کے ساتھ تعلق میں ہیں لیکن خوشی محسوس نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق میں ہیں مگر آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوتی تو یہ گلٹ ٹرپنگ، سائلنٹ ٹریٹمنٹ یا ایموشنل ابیوز کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مینیپولیٹو لوگ آپ کو ایموشنل کنٹرول میں رکھنے کے لیے خاموش رہنا، تنقید کرنا یا قصوروار ٹھہرانا جیسے حربے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے رشتے میں غیر محفوظ اور غیر مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ یہ رویہ آپ کو مستقل ذہنی دباؤ میں رکھتا ہے اور آپ کی خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے تعلقات میں خوشی محسوس نہیں ہوتی بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بس مجبوراً ساتھ ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کو ترجیح دیں اور ان تعلقات پر نظر ثانی کریں جن میں آپ کا جذباتی اتصال ہو رہا ہو۔ اگر ضرورت ہو تو کسی قابل اعتماد دوست یا تھراپسٹ سے بات کریں۔ نمبر 10، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ آپ سے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنی مرضی سے ہٹ کر فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے تو یہ مینیپولیٹو ٹیکنیکس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ بلیم، فلیٹری، شفٹنگ، گلٹ ٹرپنگ جیسے نفسیاتی حربے استعمال کر کے آپ کو اپنے مطابق چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اور آپ کو ان کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے فیصلوں پر کھڑے رہیں اور اپنے خیالات کو مضبوط کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوسرے شخص کی مینیپولیشن سے متاثر نہ ہوں اور اپنے فیصلوں میں خود مختار رہنے کی کوشش کریں۔ نمبر 11، آپ کی زندگی میں ایک شخص ہے جو آپ کی حد سے زیادہ تعریف کر کے اپنی بات منواتا ہے۔ حد سے زیادہ تعریف کرنا یا جھوٹی تعریفیں کرنا فالس فلیٹری کہلاتا ہے اور یہ مینیپولیشن کی ایک طاقتور تکنیک ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی شخص ہمیشہ آپ کی تعریفیں کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو جذباتی طور پر قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مثلاً، تم تو اتنے قابل ہو، مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام میرے لیے کر سکتے ہو۔ یہ جملے آپ کے اعتماد کو بڑھاتے ہیں مگر اس کا مقصد آپ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ آپ تعریف کو سمجھیں مگر بغیر کسی اضافی دباؤ کے فیصلہ کریں۔ اپنے خیالات اور جذبات کو مضبوط رکھیں تاکہ آپ صرف حقیقی ضرورت کے تحت ہی کسی کی مدد کریں۔ نمبر 12، آپ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی اس کا فائدہ اٹھا لے گا۔ اگر آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرتے وقت یہ ڈر ہو کہ کوئی آپ کے جذبات کا غلط فائدہ اٹھائے گا تو یہ ایموشنل مینیپولیشن کا اثر ہو سکتا ہے۔ مینیپولیٹو لوگ اکثر آپ کے جذبات کو استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو کمزور محسوس کروا سکیں یا اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر سکیں۔ آپ کو لگتا ہے اگر آپ اپنے جذبات کو ظاہر کریں گے تو وہ شخص آپ کی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لے گا۔ اس طرح آپ جذباتی طور پر بند ہو جاتے ہیں اور خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کسی قابل اعتماد شخص سے کریں اور اپنے اندر اعتماد پیدا کریں کہ آپ کے جذبات کو کوئی آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ نمبر 13،
آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی شخص کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے تو یہ انریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز یا پرفیکشنزم کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مینیپولیٹو لوگ اکثر دوسرے لوگوں کو ان کے معیار کے مطابق نہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں تاکہ وہ خود کو کم تر محسوس کریں اور ان کی طرف زیادہ جھک جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ تم کبھی بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتے تو یہ آپ کی خود اعتمادی کو ختم کرنے کا حربہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ناکافی ہیں اور کبھی بھی ان کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی خوبیاں اور کامیابیاں پہچانیں اور دوسرے لوگوں کے غیر حقیقی معیار کے مطابق خود کو نہ پرکھیں۔ نمبر 14، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی حدود باؤنڈریز کو بار بار توڑا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ذاتی حدود کو بار بار توڑا جا رہا ہے اور آپ کی رائے یا جذبات کا احترام نہیں کیا جا رہا تو یہ باؤنڈری وائلیشن یا ڈارک سائیکالوجی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مینیپولیٹو لوگ جان بوجھ کر آپ کی حدود کو توڑتے ہیں تاکہ آپ کو جذباتی طور پر قابو میں رکھا جا سکے۔ مثال کے طور پر وہ آپ کی نجی زندگی میں مداخلت کریں گے یا آپ کے ذاتی معاملات میں غیر ضروری مشورے دیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی حدود کا تعین کریں اور دوسرے لوگوں کو ان کا احترام کرنے کے لیے کہیں۔ اگر کوئی شخص مسلسل آپ کی حدود کو توڑتا ہے تو اس کے ساتھ کم سے کم رابطہ رکھیں اور اپنی خود مختاری کو برقرار رکھیں۔ نمبر 15، آپ اکثر تنقید یا طنز کا شکار رہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اگر آپ کو بار بار تنقید یا طنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب آپ کی بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ یا کریٹیسزم مینیپولیشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ مینیپولیٹو لوگ اکثر آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ ان کی تنقید آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہے، حالانکہ ان کا مقصد آپ کی خود اعتمادی کو کمزور کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے میں تمہیں یہ سب اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں تو یہ جملے آپ کو اپنی خودی پر شک میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ آپ اپنی خوبیوں کو پہچانیں اور سمجھیں کہ ہر تنقید تعمیری نہیں ہوتی۔ اپنے فیصلے خود کریں اور ان لوگوں کے رویے سے متاثر نہ ہوں۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ کے لیے ڈارک سائیکالوجی کا ایک بونس پوائنٹ ہے۔ نمبر 16، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر رہے بلکہ کوئی اور آپ سے کروا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے فیصلے دراصل آپ کی مرضی کی بجائے کسی اور کے زیر اثر ہیں تو یہ مائنڈ کنٹرول یا ڈیسیژن مینیپولیشن کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مینیپولیٹو لوگ اپنی باتوں اور رویے کے ذریعے آپ کی سوچ کو اس حد تک کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلے آپ خود کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو اپنے مقاصد کی طرف دھکیلتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے خیالات کو واضح رکھیں، اپنے اصولوں پر قائم رہیں اور اپنے فیصلوں کو آزادانہ طور پر کریں۔ یہ تھیں وہ 15 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ آپ شاید کسی شخص کے ڈارک سائیکالوجی کے حربوں کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو ان نشانیوں میں سے کچھ اپنی زندگی میں محسوس ہوتی ہیں تو یہ وقت ہے کچھ اقدامات کرنے کا۔ سب سے پہلے اپنی خود اعتمادی پر بھروسہ کریں، اپنے فیصلے خود کریں اور اپنی حدود کا تعین کریں۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، نہ کہ کسی اور کے کنٹرول میں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو ہمیں فیڈ بیک دے کر ہماری رہنمائی کریں، ہمیں مشورہ دیں کیونکہ ہم فیڈ بیک پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سی نشانی آپ کی زندگی کے ساتھ سب سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ اپنی زندگی کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔